अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-कहफ आयत 83 to 110, सूरह मरियम आयत 1 से 21 तक कुरान अजीम से इस्तिफादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वयस्अलूनका अन ज़िल-क़रनैन, और वो आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल करते हैं। कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए मैं अनक़रीब उसके हालात से मुतल्लिक़ कुछ आयतों की तिलावत करता हूँ, तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। बेशक हमने सरज़मीन पे उसे हुकूमत अता की थी। किसको? ज़ुल्क़रनैन को। और हर चीज़ के असबाब उसे मुहैया किए थे। फ़अत्बअ सबबा, तो उसने असबाब की पैरवी इख्तियार की। आज का हमारा जुमला भी यही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे जो मादी, अक़ली, इल्मी असबाब दिए थे, जो मैन पावर दी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ भी उसको असबाब दिए थे, उसने उनसे काम लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर इंसान को कुछ न कुछ असबाब अता फरमाते हैं, लेकिन अक्सर लोग या तो उन असबाब से लाइल्म ही रहते हैं, पूरी ज़िंदगी वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें कौन सी स्ट्रेंथ्स या असबाब अता किए हैं। और यही वजह है कि पूरी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वो उन असबाब को काम में नहीं लाते, इस्तेमाल ही नहीं करते। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम वो असबाब दरियाफ्त करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता फरमाए हैं। फिर अगली चीज़ क्या है? ज़ुल्क़रनैन की खूबी कि उन्होंने असबाब को इख्तियार किया और उन्हें ज़ाया नहीं किया, उन्हें इस्तेमाल किया और उनसे दूसरों को भी फ़ायदा दिया। तो असबाब का फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीक़ा एक मोमिन के लिए क्या है कि वो ना सिर्फ़ उन असबाब को एक्सप्लोर करे, बल्कि उनको इस तरह से इस्तेमाल करे कि आखिरत के बड़े दर्जात उसके ज़रिए से हासिल कर सके। और याद रखें कि मोमिन असबाब इख्तियार करता है, और असबाब इख्तियार करने के लिए जो जद्दोजहद है वो भी नेकी बन जाती है, अगर मकसूद अल्लाह की रज़ा और आखिरत का हुसूल हो। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। अगर हमारे माइंड में ये बात बार बार रहे कि ज़ुल्क़रनैन ने किस तरह से असबाब की पैरवी की थी, मेरे पास जो असबाब हैं, जो माल है, जो ज़िंदगी है, जो वक्त है, और जो सलाहियत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे अता की है, उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ मखलूक के खुदा की बेहतरी के लिए, कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी आखिरत की बेहतरी का वो ज़रिया बन जाए। बहरहाल अल्लाह ताला कहते कि हमने उसको मादी, अक़ली, इल्मी असबाब दिए थे, मैन पावर अता की थी, उसने असबाब की पैरवी की, यहाँ तक कि जब वो आफ़ताब डूबने की जगह पे पहुँच गया तो उसे गर्म कीचड़ के एक चश्मे में डूबता हुआ पाया, और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, तुम्हें इख्तियार है, या तो तुम इन्हें अज़ाब दो या इनके साथ एहसान का मामला करो, अच्छा मामला करो। यानी वो कौम कुछ खराबियों का शिकार थी। जब ज़ुल्क़रनैन ने वहाँ पे फ़तह हासिल की तो उन्हें इख्तियार था कि वो चाहें तो उन्हें अज़ाब दें या फिर उनके साथ अच्छा सलूक करें। और फिर उसने कहा कि जो ज़ालिम होगा उसे हम अज़ाब देंगे, और फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे सख्त अज़ाब देगा। अब मालूम होता है कि एक मोमिन बंदा है कि जिसको ये बात पता है
کہ دنیا کا کوئی بھی عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر اور چھوٹا ہے، لہٰذا وہ احساس دلا رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی ایمان لائے گا اور عمل صالح اختیار کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ہم اسے بہت اچھی جزا دیں گے، یا اس کے لیے پھر بہت اچھی جزا ہوگی، اور ہم اسے اپنے احکام سے متعلق آسانیاں عطا کریں گے، یعنی ہم اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ وہ عمل صالح کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کہ دنیا فتح کرنے کا مقصد لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، انہیں ایمان کی طرف بلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدل قائم کرنا تھا، اور لوگوں کو کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھا نیکی کے کاموں کے لیے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب کی پیروی اختیار کی، یہاں تک کہ جب وہ آفتاب نکلنے کی جگہ پہنچ گیا تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتے ہوئے پایا جن کے واسطے اس کی تمازت سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ قصہ اتنا ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو وسائل اور اسباب تھے ہم اس کی پوری خبر رکھتے تھے۔ پھر اس نے دوبارہ اسباب کی پیروی اختیار کی۔ اب دیکھیے کہ ایک محنتی شخص معلوم ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ہمیں متحرک نظر آتی ہے۔ ایک مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی زندگی سٹیٹک نہیں ہوتی، وہ اسباب اس لیے نہیں بناتا کہ ان سے تعیشات حاصل کرے، بلکہ وہ اسباب پا کر پھر ان اسباب کو گریٹر گڈ کے لیے استعمال کرتا ہے، اور پھر بیٹھ نہیں رہتا بلکہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس امتحان کی بہترین پرفارمنس مجھے آخرت کی بہترین کامیابی عطا کرے گی، لہٰذا وہ ایک مہم کے بعد دوسری مہم اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اندرونی جانب اس نے ایسے لوگوں کو پایا جو تقریباً کوئی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی کمیونیکیشن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی، بیکاز یا تو زبان کا مسئلہ تھا کہ آپس میں کنورسیشن مشکل تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ ہم تمہارے لیے کوئی معاوضہ مقرر کر دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کر رکھا ہے، جو قدرت، جو مال مجھے عطا کیا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے، یعنی جو تم مجھے ٹیکس دینا چاہتے ہو، مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے وہ ٹیکس نہیں چاہیے۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، ہاں تم اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ بہترین ایک اسوہ ہے جو جہاں پہ ہمیں ملتا ہے۔ عموماً ہم لوگوں کی مدد پیسوں سے، چیزوں سے کر دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے اگر ضرورت ہو اس وقت کی فوری، لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو مانگنے کا عادی بنایا جائے اور لوگوں کو ایزی منی دیتے رہیں، ہم اس سے بہتر ہے کہ انہیں کسی کام پہ لگائیں، وہی تھوڑے سے پیسے زیادہ کر کے کسی کو کوئی کاروبار شروع کرا دیں، کسی کی محنت کے لیے کوئی اس کو گائیڈ لائن فراہم کر دیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا ذریعہ معاش اختیار کر لے، تو وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم خود میرے ساتھ آؤ، خود اس کام میں شریک ہو، تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی اور مضبوط دیوار بنا دوں، مجھے لوہے کی اینٹیں لا کے دو۔ یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ اوپر تک برابر کر دیا تو کہا کہ اب اس میں آگ دھونکو۔ جب اسے آگ بنا دیا تو کہا کہ مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ میں اس پہ ڈال دوں۔ پھر یاجوج ماجوج کے افراد نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے
بس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ کتنی علمی اور عملی صلاحیت اور قوت ہونے کے باوجود، دین و دنیا کا علم ہونے کے باوجود، کتنا تواضع ہے اور کتنا اخلاص ہے کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے رب کی عطا ہے۔ اور یاجوج ماجوج کی جہاں تک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے، اور یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ آپ نے انگلی اور انگوٹھے سے اس کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم ان سب کو آپس میں گتھم گتھا کر دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ قرب قیامت کے وقت ذوالقرنین کی بنائی ہوئی رکاوٹ پاش ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے وہ امٹ پڑے گی۔ اسے امام احمد اور ترمذی اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ جب آ جائیں گے تو وہ تمام کنوؤں کا پانی پی جائیں گے، اور لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ وہ اپنا تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے لت پت ہو کر ان کے پاس واپس آ جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ دیکھا ہم نے زمین والوں کو مغلوب کر لیا، اور آسمان والوں سے زیادہ ہم بلند مقام والے ہو گئے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ زمین کے چوپائے ان کے گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، یعنی ان کے جانے پر۔ فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، یعنی قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کون تھے یہ کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے قرآن کے احکامات سے ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے، یعنی وہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے، سننے پہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے کہ اللہ کی بات سنیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اللہ کی بات سنیں نا اور اس سے دل پہ نہ لیں، تب تک کوئی بھی عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فرمایا کیا اہل کفر سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی میزبانی کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ کہیے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، گھاٹے میں کون ہوگا؟ یعنی کام کر کے بھی گھاٹا اٹھائے گا، کام کر کے بھی خسارہ پائے گا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری سعی، دوڑ دھوپ، محنت، کوشش دنیا ہی کے لیے گم ہو گئی، یعنی ان کا مقصود و منظور دنیا رہی، وہ دنیا کے سٹیٹس، دنیا کے مال و دولت، دنیا کے جاہ و حشمت، دنیا ہی کے لیے کوششیں کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور حال کیا تھا؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ سیلف میڈ ہیں، انہوں نے یہ اور یہ بنا لیا۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کے فائدے کے لیے رہی اور آخرت کی سوچ سے خالی رہی، اور اوپر سے وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے بہت گرو کر لیا ہے، بہت ترقی کر لی ہے۔ دنیا کی ظاہری چکا چوند نے ان کو گریب کر لیا، اور دنیا کے سٹیٹس اور اچیومنٹس کو ہی وہ سب کچھ
سمجھتے رہے، یا پھر انہوں نے بظاہر کام تو نیکی کے کیے، دین کے کیے، اچھے کام کیے، لیکن مقصود ان کا دنیا تھی، ان کی نیت خالص نہ تھی، اللہ کی رضا اور آخرت ان کا مقصود نہ تھا، بلکہ ریاکاری سے کام کیا، جو بھی کام کیا دکھاوے کے لیے کیا، لوگ تعریف کر دیں، لوگ اچھا کہیں، کوئی دنیا کی کوئی جو ہے ان کو کچھ تعریف یا دنیا کا کوئی سٹیٹس حاصل ہو جائے، یعنی ان کا مقصود دنیا تھی، یا پھر انہوں نے کیا، اچھا کیا، لیکن احسان جتا کے اس کو ضائع کر دیا۔ تو یہ تمام خسارے کی صورتیں ہیں۔ اب خسارے سے بچنا کیسے ممکن ہو؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی خسارہ نہیں پانا چاہتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری صورت اتار دی اور ہمیں سمجھا دیا، والعصر، زمانے کی قسم جو گزرتا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون بچیں گے خسارے سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 کام خسارے سے بچنے کے ہیں: ایمان و یقین، اور پھر اس ایمان پہ چل پڑنا یعنی عمل صالح اختیار کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی یعنی جمع رہنے کی تلقین کرتے رہنا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا اب کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا۔ تو اللہ کی آیات کا کفر کس چیز کو بتایا گیا کہ انسان آیات آ بھی جائیں اس پہ تو یہ تو ان کو جانے نہ، یا جان لے تو پھر ان کو مانے نہ۔ ماننا یہ ہے کہ پھر ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہماری ملاقات کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، کوششیں مٹی میں مل گئیں۔ کیوں؟ دنیا ختم، تو ساری دنیا کی کوششیں تو، یا دنیا کا جو کچھ بھی انہوں نے اکٹھا کیا ان کے کس کام کا؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ، کہ دنیا بھی ختم ہوئی تو کوششیں بھی بیکار ہو گئیں، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس دن وزن انسان کا نیک اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے ہماری آیات اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا، یعنی ان کو سیریس نہ لیا۔ لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے عمل صالح کیے۔ عمل صالح کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیا جائے، جس میں کوئی ریا مقصود نہ ہو۔ ان کا اجر کیا ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی جو ضیافت ہے اس کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند حصہ یا سب سے بلند جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی ونعوذ بک من النار، آمین۔ فرمائے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس سے وہ نکلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہیے کہ اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارا سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کمالات ختم نہیں ہوں گے، چاہے مدد کے لیے ہم اسی جیسا اور سمندر بھی لے آئیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحی الی، میری طرف وحی آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی مجھ پہ آتی ہے، اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ
ایک ہی الہ واحد ہے، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے، یعنی خالص عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر خالص عمل قبول نہیں فرماتا۔ تو بندہ مومن کو راحت اپنے رب کی ملاقات سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف موت کے بعد کی ملاقات نہیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ملاقات کے موقع فراہم کیے ہیں۔ نماز بھی ایک ملاقات ہے، ذکر و اذکار بھی ایک ملاقات ہے، قرآن کی تلاوت اور اس پہ تدبر و تفکر بھی ملاقات ہے، علم کا حصول، العلم، اللہ کی کتاب کے علم کا حصول بھی ملاقات ہے، تہجد کی ادائیگی بھی اس سے ملاقات کی ایک صورت ہے۔ تو ملاقات کے بہت سے مواقع میسر ہیں، اب جو چاہے یہ سب اختیار کر لے، یا ان میں سے جو چاہے آپ اختیار کر لیں۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا اور کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، کبھی بدبخت نہیں رہا۔ تو بہت خوبصورت انداز ہے دعا کرنے کا، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے دل کا حال کھول کے اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، اور اس سے جب مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ پھر فرمایا اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے مطمئن نہیں ہوں، کس حوالے سے کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں گے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس لیے تو مجھے اپنے پاس سے ایک لڑکا عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی تیرے دین کی دعوت کا کام کرے، اور میرے رب اسے تو سب کا محبوب بنا دے۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور خوشخبری عطا کر دی۔ فرمایا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا، اس سے پہلے اس کا ہم نے کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب مزید وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایشورنس چاہتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب کہتا ہے یہ کام میرے لیے بالکل آسان ہے، اور اس کے قبل میں نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے جب آپ کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 رات تک تندرست ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اشارے سے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تو نعمت کے ملنے پر، خوشخبری کے ملنے پر کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، کہ جتنے بھی جذباتی کیفیات ہماری ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں بھی تسبیح بہت کارگر ہے، اور پھر شکرانے کا ایک انداز بھی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، پورے جد و اجتہاد کے ساتھ لیجئے، پورے محنت و مشقت سے لیجئے، کتاب کو اپنا ہادی بنا لیجئے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن سے ہی حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی نبوت، سمجھ بوجھ، قوت فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور ہم نے اس کو رحمت دلی عطا کی تھی۔ اب یہاں پہ یحییٰ علیہ السلام کی کچھ خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو یقیناً اللہ کے ہاں پسندیدہ خوبیاں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نرم دلی۔
و زکا اور پاکیزگی عطا کی تھی، وکان تقیہ اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے، وہ برم بوالدیہ اور اپنے والدین کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، بہت فرما بردار، بہت شکر گزار، بہت احسان کرنے والے، ولم یکن جبارا عصیا اور ہم نے اسے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا تھا۔ دو ایسی کوالٹیز بھی یہاں بتا دی گئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناپسند فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سرکشی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی۔ فرمایا اللہ کی سلامتی جس دن وہ پیدا ہوئے اور اس دن بھی رہے گی جب وہ وفات پائیں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئیں، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو، بس وہ ان کے سامنے ایک بھلے چنگے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے رحمان کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، کہا کہ ہم تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ ہم تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی یعنی اپنی قدرت کی اور رحمت اپنی طرف سے بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلوں پہ پوری طرح قادر ہے، اور اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پہ بھی پوری طرح قادر ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ایسا فیصلہ ہماری زندگی کے لیے فرما دے جو ہمارے لیے مشکل ہو تو تب بھی ہمیں اس کی رضا میں خود کو راضی کر لینا چاہیے۔